بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد आज हम इस टॉपिक को एक क्विक कहना चाहिए कि क्विक रिव्यू के तहत देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से ज़िंदगी में हर चीज़ आप लोगों ने प्रैक्टिकैलिटी के एस्पेक्ट से देखना शुरू कर दिया, तो लिहाज़ा ये वो 10 दिन है जिसको अगर ये कहा जाए कि ये 10 दिन मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हर मुसलमान को पता होने चाहिए और उसको वो करना भी चाहिए। तो जो समझदार इंसान है तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हुए आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि वो इन 10 दिनों को हरगिज़ इग्नोर कर सकता है। इन 10 दिनों की फ़ज़ाइल मैंने जैसे अभी शुरू में आप लोगों को कहा कि इनको हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये 10 दिन का मामला है क्या? ज़िलहज के 10 दिन शुरू किए, यानी कि 10 दिन से मुराद हो गया कि ईद वाला दिन भी उसके अंदर ऐड हो गया, या फिर ईद के 3 दिन ऐड हो गए। तो अगर इसको समझने के लिए अगर तारीख के हिसाब से समझेंगे तो चाँद की 13 तारीख तक, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से यौमुल तशरीक हमने देखे थे कि ईद उल फितर में भी यौमुल तशरीक थे। तशरीक का मतलब कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई बयान करते हैं, कुछ अज़कार करने वाले। इसी तरह से इन 10 दिनों में भी ये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ स्पेसिफिक मंथ्स मेंशन किए जिनके बारे में कहा गया कि ये हुर्मत वाले महीने हैं। तो हुर्मत वाले महीनों में से जो सबसे बड़ा महीना है वो है हज का महीना या फिर ज़िल हज। अब इसके अंदर सिर्फ हज का मामला सबसे बड़ा मामला नहीं है। इस महीने में या इन 10 दिनों में ख़ास तौर पर और बहुत से मेजर अचीवमेंट्स हमारे दीन के हवाले से हुए, या वो मामला जो अल्लाह सुब्हान तआला ने आप समझ लें कि फाइनलाइज़ किए, वो इन 10 दिनों में हुए। जैसे कि कुरान से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस दिन हमारे दीन को मुकम्मल कर दिया, और उसी आयत में यानी कि सूरतुल माइदा की आयत में ये अल्लाह सुब्हान तआला ने डिक्लेयर किया हमारे सामने। तो हमें पता चलता है कि उसी आयत में अल्लाह सुब्हान तआला आगे फरमाते हैं कि तुम अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर मुकम्मल कर दिया गया। एक चीज़ होती है ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना। अगर इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे, फिनिश कर देने का मतलब होगा अब ये एंड हो गया, दोबारा अब मज़ीद इसका कुछ भी नहीं होगा। कंप्लीट करने का मतलब होता है कि इट इज़ नाउ रेडी टू यूज़। अब आप उसको अपने यूटिलाइज़ेशन के लिए यूज़ करें, अपनी फैसिलिटेशन के लिए। तो इस दिन ये सॉरी इन 10 दिनों के अंदर ही एक ऐसा दिन है कि जब कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये दीन हमारे लिए मुकम्मल कर दिया। फिर इन्हीं 10 दिनों में एक दिन ऐसा भी है कि वो अल्लाह सुब्हान तआला के जो बंदे हैं अल्लाह के नज़दीक, उनके लिए ये ईद का दिन डिक्लेयर किया। अब मैं स्पेसिफिकली ईद वाले ही दिन को नहीं कह रही जिस दिन की हमने कुर्बानी करनी होती है। इससे मुराद है ये जामे तिर्मिज़ी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसके अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ये लोगों के लिए ईद का दिन की अहमियत रखता है, उन लोगों के लिए जो कि अराफात के मैदान में मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह से हमें पता चलता है कि इन 10 दिनों में एक ऐसा दिन आता है, ऐसा दिन आता है कि जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला दिन के वक़्त पर अपने बंदों के नज़दीक तरीन होता है। कैसे कि इस आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं अल्लाह सुब्हान तआला। और इन 10 दिनों में ही वो दिन है कि जब अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम या उनकी जितनी भी औलाद थी, उनसे अल्लाह सुब्हान तआला ने एक अहद करवाया। और याद रखिएगा कि 10 दिन ये वो 10 दिन हैं कि जब आप कोई भी छोटा या बड़ा नेकी का अमल करते हैं और अल्लाह सुब्हान तआला को वो अमल सबसे ज़्यादा महबूब इन दिनों में किए जाने वाले तमाम आमाल अल्लाह को बहुत महबूब हैं, इवन कि रमज़ान से भी ज़्यादा। अब रमज़ान के दिनों से ज़्यादा क्यों भई? इसलिए कि रमज़ान के जो दिन होते हैं, रमज़ान या रमज़ान अगर अरबी के इस इस्तिलाह में बोलेंगे,
اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روزے ہم پر فرض کیے ہیں وہ ہمارے دین کا واجبات ہے، یعنی کہ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کسی وجہ سے چھوٹیں گے تو آپ کو مکمل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے دین کا پکا پکا حصہ ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ فیور کر دیے، جیسے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے، بہت سارے اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے، چاہے وہ سحری کرنا ہو، چاہے روزہ یعنی کہ افطار کرنا ہو۔ پھر دوسری سب سے بڑی چیز کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتے ہیں، ان کی ریسٹرکٹیڈ موومنٹس ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ تو کر دیا ہے اس بات کو، لیکن ان 10 دنوں میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی فیسلٹی کیا ملی کہ آپ نے ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کیا تو اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی بہترین ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ چیز ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی اور چیز محبوب نہیں اس عمل سے زیادہ جو کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے کوئی ہو، تو اس سے زیادہ اللہ کو اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ نے یہ انکوائری کی۔ دیکھیں، ایک صحابہ پوچھتے ہیں، ایک صحابہ میں سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ کیونکہ جہاد سب سے افضل ترین عمل ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ری آئٹریشن بھی بہت زیادہ اسی لیے ہو رہی تھی، کیونکہ جہاد کو فرض کرنا اور جہاد کو باقاعدہ جہاد کے لیے چلے جانا، آپ کو معلوم ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے وہ کتنی اہم چیز تھی، پھر اس میں شہید ہو جانا بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جہاد بھی نہیں، یہاں تک کہ اگر سوائے اس شخص کے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر جہاد کو جاتا ہے اور خالی ہاتھ واپس آتا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شہید ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا، خالی ہاتھ واپس آ گیا، یعنی کہ جہاد تو کرنے گیا تھا نا، اب خالی ہاتھ کیسے واپس آئے گا؟ جان اور مال میں سے خالی ہاتھ، اگر جان گئی اور مال رہ گیا تب بھی خالی ہاتھ نہ رہا، اور اگر مال چلا گیا جان رہ گئی تب بھی خالی ہاتھ تو نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ سے مراد دونوں چیزیں چلی جائیں گی اس کی، تو وہ شہید ہو گیا، یعنی کہ شہادت ہو گئی، تب تو اس کا رتبہ بہت ہی بڑا ہے، اور شہادت کا رتبہ ظاہر ہے بالکل ان چیلنجڈ ایک ڈیزگنیشن ہے، اس کے بارے میں کوئی چیلنج کوئی بھی نہیں کرتا کبھی۔ لیکن وہ شخص جو جہاد کو جائے گا اور واپس اگر زندہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہمیں سمجھنے کے ایک ایونیو دے دیا کہ ذی الحج کے دنوں میں کیے گئے اعمال بہت ہی اللہ کو محبوب ہے۔ اب یہ ہم سب کے لیے، آپ میں چھوٹا بڑا گناہ گار بہت نیک جو بھی ہیں، وہ سید فیملی کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی اور فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی عمل آپ کریں گے اللہ کو محبوب ہے وہ۔ اب سب سے بڑا عمل کیا بنا؟ سوچیں، سب سے بڑا عمل کیا رہ جائے گا ہماری زندگی میں پھر؟ اگر کوئی کہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی آفر آئی ہے کہ ایک عمل چوز کر لیں، بس صرف ایک ہی چوز کر سکتے ہیں، ایک عمل چوز کر لیں کہ اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی بہت بڑے بڑے آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے اعمال کو آپ چیلنج کر دیں گے، اور آپ اللہ کے آگے آپ کا رینک بہت بڑھ جائے گا، تو وہ عمل کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ نماز، روزہ، خیرات، صدقات، یا پھر حج؟ ان میں سے کوئی ہے آپ کے نزدیک کہ آپ کو کہا جائے کہ ایک عمل آپ کو مل رہا ہے، بس وہ ایک عمل کر لیں؟ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کیونکہ کوئی خاص عمل آپ نے سوچ کے رکھا ہو کہ یہ اگر مجھے ایک مل جائے تو میں وہ ایک ہی کر لوں گا؟ کیا ہو سکتا ہے وہ؟ سوچیں ذرا، اپنے ذہن کو تھوڑا دوڑائیں، کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس چیز کو، اس آفر کو بالکل ویلڈ سمجھ کے ہی کریں کہ یہ آفر بالکل اسی طرح سے ویلڈ آفر ہے، یہ حقیقی آفر ہے کہ ایک عمل پکڑ لیا اور میں وہ کرتا جاؤں گا۔ آج کل کے دور میں آپ یہ سوچیں کہ امت مسلمہ کا آخر مسئلہ ہی کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آج کے دور میں، یا پہلے کے دور میں بھی یہی مسائل تھے؟ وہ ہے گناہ کا مسئلہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، گناہ کے مسائل، گناہ سے توبہ کی اور پھر آ گیا،
कोई मामला, फिर गुनाह हो गया। छोटे गुनाहों के बख्शिश का कोई सिस्टम लगाया आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने मामूलात में, और खुदा ना ख़ास्ता कोई बड़ा गुनाह भी पता लगा कि हमारे पास्ट में हुआ है, कुछ कोई ऐसा गुनाह जो बड़े गुनाहों में आता है, या आगे आने वाले दिनों में हो गया, फिर क्या करेंगे आप? इस्तिग़फ़ार की तरफ जाएँगे। तो बड़े गुनाह के लिए इस्तिग़फ़ार तो नहीं काफ़ी होगा, बड़े गुनाह के लिए तो तौबा भी करनी पड़ेगी। तो आप क्या पकड़ेंगे? इस्तिग़फ़ार और तौबा, एक अमल आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी बेहतरीन अमल बता दिया हमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में किए जाने वाला बेहतरीन ज़िक्र जो है, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है, वो क्या है? ये अलग हदीस है, ठीक है, जो आपको मैं बता रही हूँ। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि क़यामत के दिन कोई शख्स ऐसा ना होगा जो इससे भारी कोई अमल लेकर आएगा, सिवाय उस शख्स के कि जिसने कि यही ज़िक्र उस शख्स से भी ज़्यादा किया हो। यानी कि उसके पलड़े में जब ये ज़िक्र रखा जाएगा, तो उसका पलड़ा बहुत नीचे को जाएगा, क्योंकि उसकी हेवीनेस की वज़ह से। तो हमारे पास सबसे पहला क्या चीज़ आ गई? ये ज़िक्र, जो कि हमारे मामूलात में ऑलरेडी शामिल है। कौन से? सुबह और शाम के अज़कार में ये 10-10 मर्तबा आपको पढ़ना होता है। चाहिए पढ़ना आपको। अल्लाह ताला की बड़ाई, किब्रियाई बयान की जा रही है। और साथ ही साथ ये वो ज़िक्र है कि जब आप ये ज़िक्र करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बेसिकली ये बात है। ये एक्चुअली ये कॉम्पेंसेशन टू इस्तिग़फ़ार इटसेल्फ। लेकिन याद रखिएगा कि इस्तिग़फ़ार या कोई भी और ज़िक्र जो कि आपके इस्तिग़फ़ार के कॉम्पेंसेशन में आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट है। लेकिन वो तौबा को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तौबा आपको करनी ही पड़ेगी, और तौबा कौन से अमाल के लिए होती है? बड़े गुनाहों के लिए। सूरतुल फुरक़ान में आखिर के हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं कि जब कोई शख्स मुझसे तौबा करता है, यानी कि मेरी तरफ पलटता है, तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। ना सिर्फ़ ये कि मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, बल्कि उसकी नेकियाँ सॉरी उसके गुनाह नेकियों से तब्दील कर देता हूँ। आप जाकर इन आयात को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मैं तो चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर अ, बाकायदा कोट कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ हम लोग कुछ चीज़ें खुद भी अपने अपने तौर पर भी जाकर एक्सप्लोर करें, कुरान से खुद फ़ैमिलियर हों। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से इंडिकेट कर दिया है कि सूरतुल फुरक़ान के आखिरी हिस्से में आपको ये मिल जाएँगी आयतें। सूरतुल फुरक़ान बाय द वे एक ऐसी सूरा है कि अगर आप इसको सिर्फ़ एक सूरत को पढ़ लिया ना, तो आपको शदीद किस्म की क्रेविंग होने लगेगी कुरान के मामले में। शिद्दत की क्रेविंग होगी, अगर आप लोग सूरतुल फुरक़ान के अल्फ़ाज़ पढ़ लिए और उसके मतलब को जान लिया। अच्छा जी, तो सूरतुल फुरक़ान के बारे में ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि सूरतुल फुरक़ान को खाली आप तिलावत करें या सुनें, और उसके तर्जुमा, अगर तर्जुमा भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं खुद से, उसके बाद आपको कुरान की शदीद क्रेविंग होने लगी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुरान में और क्या-क्या टॉपिक्स हैं। ये आखिर किस किस्म की किताब है, और ये अल्लाह सुब्हान तआला जो हमारे रब हैं, ये आखिर हमसे चाहते क्या हैं? किस तरीके से अल्लाह ने हमें अपने बंदों को किस तरह से आमाल की हकीकतें बताई, और अच्छे और बुरे दोनों अमाल की तरफ बुलाया, आपको इस सूरा में पता चलेगा। खाली इस सूरत में नहीं, और भी है, लेकिन इस सूरा में कुछ अरेंजमेंट ही ऐसा है, सुभान अल्लाह। और बाय द वे इसके अंदर एक आयत सजदा भी है। वो आयत सजदा अपने आप में बहुत बहुत डीप इम्पैक्ट रखती है। हम सबको तो बहुत हिला देती है, और अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको तौफीक दे मज़ीद कुरान के अंदर जितने भी उसके जौहर हैं, कम से कम उसको हम देख तो आएँ। अगर एक्सप्लोर नहीं कर सकते पूरा डेप्थ से कम देख कर तो आएँ कि है क्या उसके अंदर। और अगर अल्लाह सुब्हान तआला की मर्ज़ी तो इंशाअल्लाह हम एज़ अ क्लास इसको कर सकते हैं। इंशाअल्लाह किसी दिन आगे प्लान करेंगे। अच्छा जी, तो सूरतुल फुरक़ान, किसी को अगर ये रेफ़रेंस चाहिए हो, किसी को ये रीआइट्रेशन एम्फसाइज़ देखना है जाकर कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कैसे किया है ये एम्फसिस, बेसिकली ये एम्फसिस उन्हीं लोगों के लिए है जिनसे 3 बड़े गुनाह हो जाते हैं ख़ास तौर पर। क्या है सबसे बड़ा गुनाह? सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क,
دوسرا ہے قتل یعنی کہ ناحق کسی کو قتل کر دینا، اور تیسرے نمبر پر ہے زنا. ٹھیک ہے، اور زنا کے بارے میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی، جیسے کہ قتل پہ ہو سکتی ہے، زنا پر نہیں ہو سکتی ہے ڈبیٹ کہ یہ والا زنا، فلاں والا زنا، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، چھوٹی عمر میں، بڑی عمر میں، نہیں، اس کے بارے میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. اسی طرح سے شرک کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ شرک کا معاملہ بھی ہم آلریڈی کئی سیشنز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو جا کر آپ ضرور دیکھیے گا. اب رہ گئی بات ان سارے معاملات کی، ان 10 دنوں سے کیا اس کے تعلق ہے، تو ان 10 دنوں سے یہ تعلق ہے کہ اگر آپ نے ان تینوں بڑے گناہوں میں سے بھی کچھ کیا ہے، یا تینوں ہی کیے مان لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، بلکہ نہ صرف معاف کر دوں گا، معاف کرنے کے بعد تو ان تین بڑے گناہوں میں سے کوئی ایک یا کوئی بھی یا تینوں ہی آپ سے ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس گارنٹی کو لے لیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے. کس طرح سے؟ توبہ کے ساتھ. توبہ کرنا ہے کیونکہ توبہ لازم ہے اس میں. اب رہ گئے باقی تمام چھوٹے بڑے گناہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ تین بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور لسٹ اگر جائے گی تو تقریباً 7 بڑے گناہ آتے ہیں اس میں، جس میں 7ویں نمبر پر وقت کا ضائع کرنا بھی میں کئی دفعہ مینشن کر چکی ہوں. وقت کا ضائع کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اب رہ گئے چھوٹے گناہوں کا معاملہ. ہم سب اسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ 10 دن بہترین دن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی آپ معافی مانگیں، اس ذکر کا اہتمام کریں، اس کو مسلسل پیچھے لگا کر رکھیں اپنے گھر میں نا. اب کسی کو بھی اگر یہ کہا جائے کہ اس کو آپ پلے بیک کر دیں، اس ذکر کو یا فلاں سورہ کو، فلاں تلاوت کو، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از سو ڈیفیکلٹ، بیکاز ہر قسم کا کوئی نہ کوئی ڈیوائس ایسی موجود ہوتی ہے، ایک نہیں دو، دوسری ہوگی، دوسری نہیں تو تیسری، کچھ نہ کچھ ہوگا موجود جس کو آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے. اور اگر آپ فار سم ریزن اپنے گھر میں اس چیز کی دعوت نہیں دے سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں لگا کر رکھیں، باقی سب لوگ بھی سنتے رہیں گے، کانوں میں جاری ہے، زبان سے ایک دفعہ تو جاری ہو ہی جائے گا. پھر آپ کی نمازیں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں. آپ لوگ کی اگر نماز پوری ہوتی ہے تو آپ ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیں. آپ کی پوری نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے، پچھلے دنوں کئی پرابلم آئی کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار ہیں، کوئی اس کو فیس کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں کرنا چاہ رہا ہے. حقیقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، فیکٹ آف دا میٹر از کہ رمضان کے بعد ایک عجیب و غریب بیکلیش آتا ہے. یہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل اس کی حقیقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ بھائی یہ تو سب کے ساتھ ہوتا تھا ہمارے ساتھ بھی ہو رہا. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایفرٹ ڈال کے رکھنی. تو یہ 10 دن جو ہے وہ انہی دنوں کو تازہ کرنے کے لیے. ان 10 دنوں کو اگر آپ رمضان کے دنوں کی طرح گزاریں گے تو بہت بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو، بہت آسانی ہو جائے گی. یعنی کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے فرائض اچھے سے انجام دینا ہے، نمازوں کے مسائل سیکھیں، جو سیکھے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں، دعاؤں کو سیکھیں، یاد کریں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں. جو کرتا ہے اچھی بات ہے، اور بہتر ہے کسی گروپ کا حصہ بن جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مومن گروپ کے اندر قوی ہوتا ہے. طاقت جب ہوتی ہے اس کے پاس جب وہ گروپ میں ہوتا ہے، کیونکہ شیاطین بھی گروپ میں کام کرتے ہیں، اور شیاطین گروپ والا جو ہوتا ہے نا مومن، اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں مطلب اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیویٹ کیا تو یہ تو اور اسٹرانگ کم بیک کرے گا. لہٰذا یہ اپنی ایفرٹ ذرا ان لوگوں پہ لگاتا ہے جو اکیلے اکیلے ہوتے ہیں، چاہے آپ فزیکلی اکیلے ہیں، مینٹلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، جیسے بھی آپ اسپرچولی اکیلے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے آپ کے روزے. آپ کے روزے اگر رہ گئے کچھ تو آپ کوشش کریں ان دنوں میں پورے کر لیں، نہیں تو کم سے کم آخر کے 2 روزے 8 اور 9 تاریخ کے روزے ضرور رکھنے ہیں آپ نے. لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو پورا کر لیں. آپ کے جو پہلے روزے رہ گئے اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ایکسٹرا نوافل روزے رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا، یہ روزے کی بات. پھر آپ کی خیرات، زکوٰۃ اور صدقات، ان کے معاملات بھی دیکھ لیجئے. ان کے معاملات میں کیا ہے کہ اگر تو آپ کی کوئی زکوٰۃ رہتی ہے، بھول گئے تھے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تھی تو وہ دے دیجئے، اور پھر آپ خیرات اور صدقات کی طرف آ جائیں. اور حج آپ میں سے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے یا توفیق ہو گئی ہے کسی کو، تو اس سے بہتر تو اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اب آتی ہے سب سے بڑی عبادت. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت ہے دعا. سب سے بڑی عبادت ہے دعا، جو دن رات، صبح شام رات آپ کر سکتے ہیں.
वुज़ू, बेवुज़ू, पाक, नापाक, व्हाटएवर जो भी हालात हैं आपके, आप परेशान हैं, आप खुशहाल हैं, आपकी माली तंगदस्ती है या माली खुशहाली है, ज़हनी तंगदस्ती है, ज़हनी खुशहाली है, हर चीज़ में आप हर मामले में दुआ कर सकते हैं। दुआ किसके लिए? अपने लिए करेंगे दुआ। फिर और लोगों के लिए। बहुत सारी ऐसी दुआएँ होती हैं जो गायबाना होती हैं। कैसी गायबाना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह आपने अगर मुझे कुरान पढ़ना सिखा दिया, मैं बड़े अच्छे से कुरान पढ़ती हूँ, या मैं बहुत सौ से अल्लाह ने मुझे बेहतर चीज़ सिखा दी और मैं कुरान को अच्छे से अच्छे दिल लगाकर पढ़ सकती हूँ, तो या अल्लाह ये ऐसी नेमत है, ऐसी मिठास इसके अंदर मैंने पाई है, तो ये मेरी औलाद को भी दे और हर उस शख्स को दे जो इस चीज़ से महरूम है और उसे पता ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहा है। तो आप ये दुआ कर दीजिए अल्लाह की तरफ। ये गायबाना दुआ होगी, आप किसी का नाम लेके नहीं कर रही। फिर आप में से कोई अगर ऐसा है कि आपको पता है कि फलाँ शख्स वो चाहता है कि कुरान सीख ले, औरत, मर्द, बच्चा कोई, तो उसके लिए आप नाम लेकर दुआ कर दें। किसी की कोई घरेलू परेशानी है, किसी किस्म की भी, किसी की कोई रोज़गार से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई मामलात है, आप गायबाना तौर पर भी दुआ कर सकते हैं, स्पेसिफाइड दुआ भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन जब अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करता है, तो उसकी दुआ उसके हक में कबूल की जाती है। तो इस बात को याद रखें। तो सबसे बड़ी इबादत क्या है? दुआ। और आपके सामने ये जो एक प्लानर हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, उसके अंदर आपके आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप अपने सदका दें, 1 दिरहम दें, 2 दिरहम दें, ज़्यादा दे सकते हैं ज़्यादा दें, रोज़े रखें और रोज़ों को अच्छे तरीके से रखें। बेसिक्स अपने पूरे करें, नमाज़ों के, रोज़ों के मसाइल, इसके अंदर आपके जो बेसिक अहकाम है ना, वो आपके पूरे होने चाहिए। कैसे? जैसे कि रफ़ा यदैन का मामला पिछले दिनों कई दफ़ा हमने डिस्कस किया ना, तो लोग सवाल करते रहते हैं कि रफ़ा यदैन मैं करूँ या मैं करती हूँ। बहुत ये सवाल इतनी दफ़ा आया है मुझे और अक्सर ही आता रहता है। तो मैंने क्या क्या हमेशा यही समझाया कि रफ़ा यदैन फ़राइज़ में से नहीं है। तो आप अपने नमाज़ के अंदर जो बेसिक जो नमाज़ है उसको सीखें। जाकर हमारी रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। और नहीं तो आप वन टू वन किसी से सवाल कर लीजिए, हमारा जो क्वेश्चन आंसर ग्रुप है उसके अंदर आप सवाल कर सकते हैं। कोई चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको दोबारा पूछना चाह रहे हैं, दोबारा पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम उसको कैटर करें। कोई वन टू वन यानी कि आप पर्सनली पूछना चाह रहे हैं, पर्सनली पूछिए। लेकिन आपने क्या करना है, आपकी इबादत जितनी भी इबादत है, जितनी भी, उसमें आपने एक्सीलेंस रीच करना है। कोशिश करना है कि आपका अपग्रेड हो जाए और अपग्रेड एक लेवल नहीं, ज़्यादा लेवल। ये 10 दिन अल्लाह को बहुत महबूब है। यही वो 10 दिन है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल बुरूज में जिसका तज़किरा किया वो यही है। फिर इसी तरह से सूरतुल फज्र में भी इसका तज़किरा आया है। तो लोग उसको अक्सर ये समझते हैं कि वो रमज़ान से रिलेटेड है, ये रमज़ान से भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। लेकिन तफ़सीर में आप अगर आप तफ़सीर को वे डाउन करें ना, मुख्तलिफ तफ़ासीर को पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों के बारे में तज़किरा है, यानी कि ज़िलहज के दिन भी और रमज़ान के दिन भी। इसी तरह से रात की इबादत यानी कि तहज्जुद, दिन की इबादत में सलातुद दुहा या इशराक की नमाज़, चाश्त की नमाज़ के नाम से जिसको आप जानते हैं, और कुरान की तिलावत। मैंने अभी कहा ना किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए। पूरा कुरान अगर नहीं मुकम्मल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इट्स ओके। जो भी करना है एक्सीलेंस के साथ करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इसके बाद इस ज़िक्र को आपने बहुत करना है। ये जो अभी हमने चौथा कलिमा के नाम से जिसको हम जानते हैं, जो कि चौथा कलिमा क्योंकि बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन लोग फ़ैमिलियर हैं क्योंकि इस नाम से, इस टाइटल से, तो हम बार-बार हम इसको कहते हैं कि ये चौथा कलिमा। लेकिन इसके अंदर चौथा कलिमा में जो अल्फ़ाज़ आपको किताबों में मिल जाते हैं, हकीकी तौर पर चौथे कलिमा के ये अल्फ़ाज़ नहीं है। तो बेसिक जो अल्फ़ाज़ हैं या जो कलिमा है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसके अलावा देखिए, आपका जो अखलाक है, आपके मामलात दूसरे लोगों के साथ, किसी के साथ खराब है उसको बहाल कर लें, किसी के साथ नॉर्मल है बेहतर कर लें, अल्लाह की खातिर। लेकिन करना किस लिए? अल्लाह की खातिर करना है सिर्फ और सिर्फ, और अल्लाह सुब्हान तआला से ही अजर की उम्मीद रखनी है। आपको लगता है कि आप किसी की हक तलफी करते हैं, किसी के कोई पैसे देने थे, किसी का कोई अमानत थी, इनमें से जो भी चीज़ आपकी रहती है जो आप बेहतर जानते हैं, आप और आपके रब के दरमियान कुछ मामलात हैं, उसको बेहतर कर लें। अपनी रूहानियत अगर आप चाहते हैं कि बेहतर करें,
تو یہ 10 دن سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہے. ان 10 دنوں سے بہتر اور کوئی دن آپ کو نہیں ملیں گے. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اب جو دوسری ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہے کہ یوم العرفہ کو اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ 8 اور 9 کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں، جس میں سے 9 ذی الحج بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہمارے پاس یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس آسمان دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں. ہر رات ہوتا ہے یہ، لیکن دنوں میں صرف ایک ہی دن ہوتا ہے، اور وہ ہے یوم العرفہ کا دن. اب اس کے بارے میں پلیز یہ سوال مت کیجیے گا کہ پہلا دن ہے کون سا دن ہے، اس لیے کیونکہ الگ الگ جگہوں میں چاند کے حساب سے وہی دن ہوتا ہے. تو جو چاند کے حساب سے آپ کے ریجن میں، جو زون میں جو بھی دن بنے گا وہ وہی 9 ذی الحج ویسے ہی ہے. ویسا نہیں ہے یوم العرفہ جو سعودی عرب میں آبزرو کیا جاتا ہے اس کے حساب سے آپ نے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد آتی ہے سب سے بڑی چیز ہے وہ قربانی. تو قربانی کا معاملہ بیسکلی وہ تو اینڈ پہ آپ نے جا کے بس فائنلی دیکھتے نا کہ قربان کر ہی دیا، اس سے پہلے اپنی ذات کو تو قربان کریں اللہ کے لیے. پھر دیکھیے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ پہلے سے اپنی زندگی میں کرتے آ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو کرنا بہتر کر دیں یا کوئی چیز ہے چھوڑنے والی اس کو چھوڑ دیں، تو چھوڑ دیں آپ اللہ کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان دنوں میں استقامت مانگیں کہ استقامت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے کہ جو چیز آپ نے اللہ کے لیے اختیار کی یا اللہ کے لیے چھوڑ دی اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں پھر بار بار کہوں گی کہ دعا بہت اہم ہے. آپ میں سے کوئی بھی شخص انکلوڈنگ مائی سیلف رمضان میں کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے سکے. اچھا، پچھلے دنوں ایک کلاس کے اندر ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا، اس میں سب کی باتیں سننے کے بعد ایسا لگتا کہ شاید اس رمضان سب کا ہی کوئی نہ کوئی پرابلم رہا. ایسا لگ رہا تھا، یا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی میرے کان سے گزار رہے تھے وہ بات، کیونکہ میرا خود جو ہے میں بیمار تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی. اب کی دفعہ جو میں ساری عمر نہیں کبھی اتنی بیمار ہوئی، لیکن اس دفعہ ہو گئی تھی میں. تو یہ 10 دن بہترین دن ہے ہمارے پاس اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ کے دل کی بھی تو ایک تسلی ہوتی ہے نا، آپ کی روح کی ایک تسلی ہوتی ہے جو آپ کے اپنے رب کے ساتھ لگی ہوتی ہے، وہ بہتر ہونی چاہیے. ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں، دنیاوی تمام معاملات کو چھوڑ دیں، اپنے فرائض انجام دیں. دنیاوی معاملات میں کہہ رہی ہوں میں، دنیاوی معاملات میں فرائض جیسے کہ شوہر، بچے، ماں باپ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پلیز اپنے آپ کو مزید انگیج نہیں کریں، ایگزاسٹ نہیں کریں. عید آنی ہے، ویسے ہی لوگوں سے ملاقات تو ہو جانی ہے آپ کی، لیکن آپ ان چیزوں پر غور کریں. اچھا، اب نیکیوں کا اور عبادات کا تعلق تو ان چیزوں سے ہی نہیں ہے نا خالی، جو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام یہی چیزیں نہیں ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، یہ سب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. یعنی کہ حقوق و لباس، لوگوں کے ساتھ سلوک، آپ کا اپنا ذاتی اخلاق، اور اللہ کے آگے ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنی کنفیشنز دینا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں، یا میرے اندر یہ فلا ہے، میں اس کو درست کرنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں اللہ. بار بار یہ دعا کریں، اللہ سے بار بار دعا کریں، خوب دعا کریں. دن میں دعا کریں، رات میں دعا کریں، اور سجدوں میں دعا کریں. نفل نماز کے سجدوں میں کریں، فرض نماز کے سجدوں میں خوب دعا کریں اللہ سے، خوب دعا کریں. دعا کو کے بارے میں بالکل آپ نے کنجوسی نہیں کرنی. اپنے بارے میں اللہ سے خوب ڈسکشن کریں کہ یا اللہ میری پرسنالٹی ویسی بنا دے جیسے کہ آپ کو پسند ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں یا رب مجھے ویسا بنا دے. میں نے اپنا آپ کے حوالے کیا، اب آپ مجھے ویسا بنا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں. ان چیزوں کو ذرا دیکھ لیجیے. ایک پلان ہونا چاہیے. کوئی بھی کامیاب شخص جو ہوتا ہے نا اس کے پاس پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اکثر آپ نے اس طرح کے کوٹس پڑھے ہوں گے کہ بیسکلی ٹائم پاس کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر پلان کے چلتے ہیں. جن کو واقعی میں کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے وہ پلان پراپرلی کرتے ہیں، آرگنائزڈ پلان ہوتا ہے وہ، یعنی کہ پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل پلان ہوتا ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل پلان ہے؟ آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے، لیکن ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں نا، انسان بھولنے والا، تو ہم ایک دوسرے کو یاد کروا رہے ہیں. اب اس پلان کو کیسے کریں گے؟ آپ اس کو لکھ لیں، ایک چارٹ بنائیں، فون پر، اپنے لیپ ٹاپ پر،
کسی پیپر پر بنا کر سامنے اپنے فریج پہ، اپنے آنے جانے والے کوریڈور پہ، کسی اپنے اپنے روم کے دروازے کے بیک سائڈ پہ لگا دیں۔ اگر آپ دروازے کو بند کرتے ہیں بار بار کمرے کا، تو آپ کو وہ جگہ نظر آئے۔ بچوں کو یہ ایکٹیویٹی دے اور روز آتے جاتے ٹک کریں۔ دیکھیں ہیں کتنے دن، صرف 10 دن ہیں، صرف اور صرف 10 دن ہیں، ایسے چٹکی بجاتے گزر جاتے ہیں۔ سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، اور آپ کے تمام دن آپ کے معمولات ویسے ہی ہیں۔ رمضان میں تو تھوڑی سی آپ کو کہنا چاہیے لینینسی مل جاتی ہے، لیکن ان دنوں میں تو نہیں ملتی نا۔ آپ کا روٹین اسکول کا، آفس کا، دیگر آپ کے جو بھی کام وغیرہ ہیں وہ سب ویسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو کہنا چاہیے کہ فضائل میں سے ایک سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے، یا غور طلب بات یہ ہے، کہ ان 10 دنوں کے اعمال کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ شیطان اپنے پورے زور پہ ہوتا ہے، فل متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو، اس کو نہیں کسی نے روکا۔ لہٰذا ایک چھوٹا سا عمل بھی آپ کرتے ہیں نا اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا جان کر اپنے شان کے مطابق اس کا اجر دیں گے، اور ظاہر ہے ہماری نیت کے مطابق جو بھی ہماری نیت ہوگی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے عاجز کر دیں، کہہ دیں یا اللہ میں کسی بھی لائق نہیں ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ میرے پاس قوت ہے، میرے پاس نہ حوصلہ ہے، کچھ بھی نہیں میرے پاس سوائے اس کے کہ جو آپ نے مجھے دی ہے، نیکی کرنے کی، گناہ سے بچنے کی، برائی سے بچنے کی، جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے دیا۔ یہ بہت زیادہ، یہ ذکر اگر آپ کرتے ہیں پہلے سے ہی اس کو بڑھا دیں۔ اس ذکر کو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ ہی ساتھ، کہ یا اللہ یہ میرا مقصد ہے، میرے اندر ہمت نہیں، آپ مجھے ہمت دیں۔ اور اپنے روزوں کو ذرا ضرور دیکھ لیجیے گا کہ پچھلے دنوں اگر آپ کوئی روزے کسی کے رہتے ہیں تو وہ کر لیں، کسی کا فدیہ یا کفارہ کسی معاملے میں رہتا ہے اس کو پورا کر لیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ یوم العرفہ کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا وہ پیٹی مان لیں۔ اگر آپ سے اور کوئی روزہ نہ رکھا جائے کسی بھی وجہ سے، تو آپ 8 9 کے روزے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں۔ یوم العرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے آنے والے جو سال ہے وہ، اور پچھلا جو گزرا ہوا سال ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیے گئے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم روزہ ہے، اور آئی تھنک جن کو بھی اندازہ ہے کہ وہ سارے تو نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر کے رکھیں، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی۔ گرمیوں کے دن بھی ہیں تو ایفیشنسی کو جو ہے نا آپ اپنا خود ہی ذرا چیک کر لیں کہ آپ کی ایفیشنسی کس طریقے سے آئے گی۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ اپنے آپ کو اگر آپ بیسک سے جوڑ کر رکھتے ہیں اور اذکار پکڑ لیتے ہیں، ایک طرف سے بیسک اپنی نماز وغیرہ، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، ٹی وی وغیرہ اور دیگر لغویات میں نہ پڑنا، اور اذکار کے ساتھ اپنا ناتا بہت مضبوط کر لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو بگنر ہونے والے ہیں ان 10 دنوں میں، ان کے لیے بہت 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 بہترین رزلٹ ملے گا ان کو۔ اور عید پہ بالکل بھی اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑ دینا، عید کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور جس طرح سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عید الفطر میں ہم لوگوں نے اذکار شیئر کیے تھے آپ کے ساتھ، جو تحلیل خاص طور پر، تحمید، تحلیل، تحمید، یہ تمام چیزیں اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار۔ یا پھر ایک ہی پکڑ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس قسم کے جتنے بھی اذکار ہیں ان کو ایک جگہ پر لکھ لیجئے، ہمارے گروپ میں موجود ہے آلریڈی، ان کو ایک طرف لکھ لیجئے، اپنے پاس جمع کر لیں، اور ان میں سے دیکھ کر جس چیز پر آپ کا دل اٹک رہا ہے اس دن کے لیے وہ کر لیں۔ ایک ہر ذکر کو ایک دن کرتے جائیں، لیکن جو چوتھا کلمہ کے نام سے آپ کو بتایا اس کا زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کے بارے میں بتا دیا۔ پھر یہ کہ پھر سے ایک بار دہرائیں باجی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ والے ذکر کو دیکھیے گا۔ اچھا، اور باقی کے جو اذکار ہیں وہ ہمارے آلریڈی موجود ہیں گروپس کے اندر، پی ڈی ایف کی صورت میں، امیجز کی صورت میں موجود ہے، آپ کو مل جائیں گے سب کو، اور انشاءاللہ ہم ری شیئر بھی کر دیں گے۔ اب آتے ہیں یوم العرفہ کے دن، بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہ آلموسٹ وہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک کاؤنٹ بتایا ہے
اتنے لوگوں کو کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو کرتے ہیں آزاد، تو وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ اس ذکر کے بیسس پہ، یا اس بیسس پہ کہ جو چاہتا ہے اللہ سے کہ اس جہنم سے ہمیں آزاد کر دے اللہ، تو جو چاہتا ہوگا وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوگا. تو ان دنوں اگر آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگے تو یوم العرفہ میں اپنے آپ کو اور بڑھا دینا ہے، تھکائیں اپنے آپ کو، خوب خوب تھکائیں، خوب تھکائیں، سب کام چھوڑ دیں، بس لگ جائیں، کسی سے بات نہ کریں، کھانا پینا چھوڑ دیں. اس دن آپ نے مغرب تک بس یہی کام کرنا ہے. بس روزہ رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے پھر بھی آپ نے دعا کرنی ہے، پھر بھی خوب دعا کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن دعا کرنے کا دن ہے، خوب دعا کرو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، مسلم امہ کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، پاسٹ کے لیے، آخرت کے لیے، یوم القیامہ کے لیے خوب دعائیں کریں. اور ہمارے اذکار کے جو ہم لوگ اکثر شیئر کرتے رہتے ہیں اس کے اندر 2-3 کچھ اس طرح کے ذکر ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں کچھ ایسی جامع دعائیں ہیں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی ایک یا دو بھی پڑھنا شروع کر دیں یا اس دن مانگ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے. جیسے کہ ایک دعا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہر وہ چیز عطا کرنا، میں ہر اس چیز کا آپ سے سوال کرتی ہوں جس کا سوال رسول اللہ نے یعنی کہ نبی نے کیا آپ کے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو جس سے. تو کہتی ہے کہ یہ جامع دعا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپروول سے انہوں نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی، اور یہ دعا ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ دعا بڑی جامع دعا ہے اگر آپ اس کو مان لیں تو. پھر قرآن کے بارے میں دعا کریں، پھر یہ دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام واہدنا من الظلمات الى النور، سوری، ونجنا من الظلمات الى النور. یہ دعا خوب کریں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے. آپ کا کوئی خاص کسٹمائز کوئی ایشو ہے اس کے لیے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. بالکل انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں، آپ اللہ کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس دن زندہ ہیں، آپ کو یہ 10 دن میسر ہو گئے ہیں، تو یقین کریں آپ ان لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور کیسے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیپ کا باقاعدہ ایک ایگزامپل بھی دیا کہ اس شیپ کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں نا، اتنے کاؤنٹ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سال اس دن لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. اگر پچھلے سال ہمارا نام نہیں آیا ہوگا تو اس سال آ جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ لگے رہے تو کسی نہ جس سال آپ کو میسر ہے، یعنی کہ اگر آپ زندہ ہیں اور آپ کو وہ دن مل گیا تو آپ اللہ سے پوری امید رکھیں، یعنی کہ اللہ سے گمان آپ کا یہی ہو کہ یہ فضل آپ کو اللہ کا مل جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کا اظہار کرنا کہ اللہ آپ نے مجھے یہ چیز عطا کی، اس چیز کی استطاعت دی، آپ کا بڑا فضل ہے، آپ کا بڑا کرم ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتاتے ہیں نا دعا کو قبولیت کے درجے پہ پہنچانے کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں شکر گزاری بھی مینشن کی ہے کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں اس کے بارے میں شکر گزاری کا اللہ سے اظہار کرو. اور آگے آنے والے دنوں کے لیے بھی آپ دعائیں کریں، اپنے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی. جو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، ان کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس، بغیر پلان کے پھر آپ ادھر ادھر ہی بھٹکیں گے، ٹائم زیادہ لگے گا. جیسے ہم بغیر میپ کے جاتے ہیں نا کہیں، کیا ہوتا ہے پھر؟ یا تو پتہ نہیں ہوتا کہ رش زیادہ ہے وہاں، یا راستہ نہیں پتا ہوتا، ہمیں معلوم نہیں چلتا شاید کوئی شارٹ کٹ بھی ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کتنی دفعہ اس راستے سے گزرے تو آپ کو ایک بہترین شارٹ کٹ معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر ہر سال آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ اس پہ بالکل ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. تو آپ وہی تمام گنی چنی. دیکھیں ایک ہمارا جو گول ہے نا، میں نے کہا نا آپ کہ ہمیں آرگنائز ہو کر چلنا ہے، میپ کے ساتھ چلنا، ہمارے پاس پراپر میپ پلان ہونا چاہیے. تو اگر آپ اپنے میپ پلان آرگنائز کرنے والا واٹ ایور پلانر آپ کے پاس ایک چارٹ ہے، اس پر اگر آپ سب سے اوپر یہ لکھ دیں نا جو کہ آیت ہے قرآن کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بخش دیا گیا، جس شخص کو بخش دیا گیا، جس کے اعمال درست کر دیے گئے،
یا جس کو جہنم سے آزادی مل گئی. قرآن کے مختلف مقامات پر آپ کو یہ ذکر مل جائے گا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ استعمال کیے فقد فاز فوزا عظیما. فقد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تو پکی پکی بات ہے. فاز کامیابی کو پہنچ گیا. فوزا عظیما کون سی کامیابی ہے؟ سب سے عظیم کامیابی. تو سب سے عظیم کامیابی پہ پہنچنا ہے ہمیں. سب سے عظیم کامیابی کہاں مل رہی ہے؟ یوم العرفہ میں مل رہی ہے، 9 ذی الحج. اب اگر آپ یہ مان کر چلیں کہ اس سے پہلے کے جو دن ہے وہ ہمارے پریپریٹری دن ہے، اگر ان دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرتے گئے، دعا کرتے گئے اور اس دن تک پہنچ جائیں گے، جیسے کہ ہم شب قدر کو پہنچتے ہیں. پورے رمضان اور رمضان سے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان کے اندر پہنچنے کے بعد اس شب قدر کو پہنچنے کی دعا کرتے ہیں. تو اسی کو میسر ہوتی ہے جو کہ دعا کر رہا تھا، جو ڈھونڈ رہا تھا، جو تیاری کر رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. لہٰذا اگر آپ اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرتے ہیں، آپ کو آگے 10 دن مل جائے گا. اگر 10 دنوں کے شروع کے ایک ہفتے میں اپنی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو یوم العرفہ مل جائے گا. اور اللہ سے ویسے ہی بات کرنی ہے کہ یا اللہ آپ دن میں بھی آ گئے. آپ سوچیے ذرا، ایک ہستی ہے، رب ہے ہمارا خالق ہے اتنا عظیم، اس کی عظمت ہم بہت کم ہم میں سے لوگ ہیں جو شاید تھوڑی بہت پہچانتے ہوں. تو قرآن میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، ڈسکرائب کر رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے، اپنی طاقتیں بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے. وہ رب اپنے آپ کو اس آسمانی دنیا پر لے آتے ہیں. کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس دن، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار پکار کر بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھنے آتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر سے نظر نہیں آتے ہوں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں خدا نہ خواستہ کوئی نقص ہے جو اللہ تعالیٰ کو نیچے آنا پڑتا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آنر دے رہے ہیں جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب اس دن کا جو روزہ ہے وہ حاجیوں کے لیے تو ہرگز نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ نان حاجیز ہیں، جنہوں نے حج نہیں کرنا، واٹس ایور ریزن، اللہ نے ان کو محروم نہیں رکھا، ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی. کیسا رب ہے ہمارا، کیا محبت کرنے والا رب ہے. کتنی بار ہمیں ایکسکیوزز ہمارے لیتا ہے اور کتنے ایونیوز ہمیں دیتا ہے. کسی کو خواب میں وہ اپنی فکر آ رہی ہوتی ہے، کسی کو فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی کو پاسٹ کی کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. آتا نہیں ہے، ہم پچھلے دنوں کئی سیشن میں ہم خواب کی بات کرتے رہے. کیوں کر رہے ہیں ہم خواب، ویژنز، الہام، انٹوشنز، اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ فیوچر بتانا چاہ رہے ہیں، یا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جا کے تم ٹھیک کر دو گے اس کو. بہت سی ایسی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں جس کو آپ کریکٹ کر سکتے ہو. لیکن اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیوائن ہستی ہے، ہمارا خالق، ہمارا رب، جو ہم سے کنیکٹ کر رہا ہے. اللہ تو کنیکٹ کر رہے ہیں، اللہ نے کنیکشنز دیے ہوئے ہیں، تارے دیے ہوئے، قرآن دیا ہوا ہے، نماز دی ہوئی ہے، اذان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں کئی جگہوں پہ. کئی لوگوں کو کوئی بندہ ہے جو آپ کو آ کے کوئی میسج دے جاتا ہے، اتفاق سے کوئی قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی حدیث سن لیتے ہیں آپ، کوئی ریل آ جاتی ہے سامنے. اب تو ہم ریلز کی، شارٹس کی بات کریں گے، اب تو یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے. وہ کنیکٹ کر رہا ہے، آپ نہیں کنیکٹ کر رہے. آپ کے اندر کون سا گھمنڈ بیٹھ گیا جا کر کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بس اتنا ہی یاد کر رہے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، یا تو اتنا بھی نہیں کر رہے، اور پھر اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی فوراً جواب دے. ہاں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندوں میں سے کوئی آئے میرے بارے میں سوال کرنے کے لیے، تو کہہ دینا کہ میں اس کے بہت قریب ہوں اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور یوم العرفہ تو وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار کا جواب دیتے ہی دیتے ہیں. لہٰذا اپنی دعائیں لکھ لیجئے. جیسے کہ لیلۃ القدر کا تو معلوم ہی نہیں ہے، لیلۃ القدر تو تلاش کرنی پڑتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ یہ دن تو ہمیں معلوم ہے، اور رات بھی نہیں ہے کہ اٹھنا پڑے گا، کہ جاگنا پڑے گا. دن ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو مشکل ہے. خود آ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کو صرف مانگنا ہے، مانگنے کے لیے تیار رہیں اور اپنی پوری ایک لسٹ تیار کر لیں. چاہے بڑی لسٹ ہو، چھوٹی لسٹ ہو، 2 دعائیں ہو، کتنی بھی ہو، بار بار اللہ سے مانگیں، بار بار اللہ سے مانگیں، بار بار اللہ سے مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق مانگیں، اور ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں.
سب کو چھوڑ دیں, اللہ کو ٹاپ پرائرٹی دیں, سب سے زیادہ اللہ کو. چھوڑنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ سب کو بس دھتکار دیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو آپ نے فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پتہ ہے کس کو دینی ہے؟ اس کو جس کو اللہ نے کہا, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھرڈ پرائیورٹی آپ کی ذات. یعنی کہ جب آپ اپنی ذات کو پرائیورٹی دیتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکام جاری کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے, امپلائی کریں گے یا امپوز کریں گے. کچھ چیزیں امپوز بھی کرنی پڑتی ہے نا اپنے اوپر, نہیں اٹھنا ہے فجر کی نماز کے لیے, جگو جگو جگو, امپوز ہو گیا. تو جب آپ ویسا کرتے ہیں تو کیسے ہو جاتے ہیں ہم؟ ویسے جیسے کہ اللہ چاہتے ہیں. اور جب آپ اللہ کی چاہت اور رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں, باقی تمام معاملات آپ کے سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے استری رکھتے ہی کپڑا سلور اس کی ہٹ جاتی ہے نا, کیسا ہو جاتا ہے؟ پہلے کتنا گندا برا لگ رہا ہوتا ہے, معیوب, شدید عیب دار, چاہے دھلا ہوا ہو, کتنا ہی مہنگا کپڑا ہو. استری کرتے ہی سستا کپڑا بھی کیسے لگنے لگتا ہے, خوبصورت ترین, بہترین, ڈیسنٹ, دل کرتا فوراً پہن لو. جب آپ کپڑے اپنی الماری میں جا کر ٹٹول رہے ہوتے ہیں پہننے کے لیے, تو آپ دیکھتے ہیں یہ استری ہوا ہوا, یہ پہن لیتی ہوں, یہ اچھا لگ رہا ہے. حالانکہ اچھے اچھے اور بھی ہوں گے جو کہ استری نہیں ہوئے, یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ ٹھیک رہے گا. یا اچھی چیز کو مزید انہانس کرنے کے لیے استری کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ استری کر لیں اپنے اوپر, گرم گرم. کسی کے اوپر گرم استری کام کرتی ہے, کسی کے اوپر ہلکی گرم استری کام کرتی ہے. آپ دیکھیں آپ کے لیے کیا کام کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محبت سے بھی بلاتے ہیں اور وارننگ دے کر بھی بلاتے ہیں, کبھی کبھار آزمائش میں مبتلا کر کے بھی اپنی طرف بلاتے ہیں, کبھی کبھار وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مار, اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں. اگر آپ پہنچ گئے اللہ کی طرف پہنچ گئے, دنیا میں پہنچ گئے, آخرت اپنی سنوار لی, بس کامیاب ہو گئے آپ, گول اچیوڈ. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمرے میں ہمیں ایک دعا سکھائی. اب وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے میرے اللہ, مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے خیر ہے, اور اگر میرا مر جانا میرے لیے زندہ رہنے سے بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر دینا. کیسی دعا ہے؟ خطرناک دعا ہے. ویسے کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے, اور ہمت کے ساتھ ساتھ وہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ آپ کے اعمال کے ذریعے وہ کانفیڈنس آتا ہے. لہٰذا آپ بگنر ہیں, آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, واٹ ایور لیول آپ کا ہے اللہ کے ساتھ, دین کے ساتھ, آپ آج کا جو دن ہے نا, وہ دس از دا وے ٹو بی, دس از دا وے ٹو اسٹارٹ, دس از دا ڈے ٹو اسٹارٹ, دس از دا پوائنٹ, اسٹارٹنگ پوائنٹ. یہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے آج سے. بس آپ سمجھے کہ آج پیدا ہوئے, توبہ کریں, استغفار کریں, دعا کریں اللہ سے. آپ کو لگتا ہے میں نماز بالکل نہیں پڑھتی, 2 نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں. بولے میں اگلے 2 دن 2 پکی نمازیں پڑھوں گی, اور تیسرے دن سے 3 پڑھنا شروع ہو جاؤں گی. 4 پڑھتے ہیں تو 4 کو پکا کریں, فرض کو وقت پر ادا کریں, اپنے آپ سے وعدہ کریں. اور یاد رکھیے ایک اور چیز خاص, اپنے آس پاس نا ایک شخص کو رکھیں جو آپ کو نا بار بار پنچ کرتا رہے, ہاں تم نے یہ کہا تھا, کر رہی ہو تم. دیر شوڈ بی ون, ایٹ لیسٹ ون سچ پرسن, ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے. اکیلے اپنے آپ کو بالکل تورم خان نہیں سمجھے, ہم نہیں ہیں, اس لیے کیونکہ اکیلے اگر ہم ہوتے ہیں تو شیطان ہم پر اٹیک کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو صاف صاف ہمیں بتا دیا. اس کے باوجود اگر آپ یہ چیلنج لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. ان 10 دنوں میں یہ نقصان مت کریں پلیز, ان 10 دنوں میں مت کریں. اور اخلاق پر کام کریں. ہم سب کے اخلاق میں بہت بڑے 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 فلاز ہیں. فلاز کا یہ جو لفظ ہے نا, یہی عجیب و غریب چھوٹا سا لفظ ہے. بہت بلنڈرز کرتے ہیں ہم, ہمیں نہیں کرنے چاہیے. لہٰذا آپ میں سے جو لوگ ہمارے سیرہ کے سیشنز لیتے ہیں اس میں جائیں, دوبارہ دیکھیں کہ اس میں سیکھنے والی چیز کیا تھی. جو نہیں لیتے, کبھی کبھار لیتے ہیں, وہ جا کر ریکارڈنگ سن لیں. سیرہ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں نا کرنے والی, اس کو آپ کر لیں. کم سے کم سوال یہ تو نہیں ہوگا کہ تم آتے تھے سیشن میں, جو چیز سیکھتے تھے وہ کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ بات ہے. اسی طرح سے جو لوگ قرآن کی تجوید سیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے, ہم پہ سے جو ہے ایسے, وہ اس چیز کو پکا کریں. یہ ان 10 دنوں کے لیے کر لیجئے. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے 10 منٹ بھی اگر آپ رکھیں نا تو بہت ہے آپ کے لیے. 10 منٹ از ٹو مچ. 10 minutes a day
everybody can give. آپ فرسٹ منٹ سے لے کے 10th منٹ کا جو لاسٹ سیکنڈ ہوتا ہے بس وہی رکھیں, اور بے شک 11ویں منٹ آف لائن ہو جائے, پر 10 منٹ کنسسٹنسی برقرار رکھیں. اور جس کو زیادہ میسر ہو وہ زیادہ کر سکتا ہے تو زیادہ کرے, لیکن اچیویبل گولز رکھیں پلیز, تاکہ آپ کو سینس آف اچیومنٹ بھی ہو, اور آپ اپنے آپ کو جب اپریشیٹ کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کنسسٹنسی پسند ہے, اسی لیے کہا کہ آپ اپنے فرائض کو دیکھ لیں. اور روزوں میں جن کے روزے چھوٹے ہیں وہ خواتین روزے وہ رکھ لیں, جن کے مردوں کے کسی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں وہ روزے رکھ لیں, جن کا فدیہ رہتا ہے کفارہ رہتا ہے وہ دے دیں, پرانا دیکھیں بیٹھ کے. اور 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیے گا. اور حج سے مراد آپ کو پتہ ہے حجت کرنا بھی ہوتا ہے, لہٰذا ہم حجت تو نہیں کر رہے, لیکن اگر کیونکہ ہم تو نہیں ہے نا حج پہ, لیکن اگر ہم میں سے کوئی حج پہ چلا جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی, وہ تو محنت کا کام ہے. وائی ناٹ ہم ان 10 دنوں میں کر لیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا بالکل ہارڈ کور قسم کا پلان یا ہارڈ کور قسم کا روٹین سیٹ کر دیا, بس میں تو یہ بھی کروں گی, ایسے نہیں کرنا. اتنا پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو نہ تھکائیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بھی اعمال ہمیں سکھا دیے. کسی کو معاف کرنے والا اگر کوئی عمل کسی کا رہتا ہے نا تو وہ کر دیں. غیبت کا معاملہ ہے ہم سب کا ہے, ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. دن میں 6 گھنٹے غیبت کرتے ہیں, بس کل سے 2 گھنٹے کریں گے. بہت سی ایسی چیزیں, چغلی کرنا, ایک دوسرے کی بات بتانا, بات کو ادھر سے ادھر کرنا, بہت سارے ہم لوگ کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں. اور کبھی کبھار فرسٹریشن کے اس پہ کرتے ہیں, نام پہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ بدلہ کر لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی خاطر ان 10 دنوں میں سب کو معاف کرنا ہے. پتہ کیا کہنا ہے آپ نے, یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, یا میں نے فلاں بندے کو کہہ رہے ہیں تمہیں میں نے معاف کیا, ایسے نہیں کہنا. آپ نے کہنا ہے میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میں اللہ سے چاہتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ کو کہنا ہے یا اللہ فلاں شخص, آپ اس شخص کے دل میں یہ بات ڈال دیں, کیونکہ دلوں کے مالک تو اللہ ہے, یا اللہ اس کے دل میں یہ خیال ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں. بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کے معاملے میں ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے, ہم اس کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے, چاہے کوئی چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیا تھا, یا کسی کی کوئی چیز لے لی تھی واپس نہیں کی, دوبارہ اس کو شکل نہیں دیکھتے. کسی کا کچھ دینا تھا وہ دیا نہیں, فون نہیں اٹھا رہے, میسج کا جواب نہیں دے رہے, اگر جو لوگ جان کر اس طرح سے کر رہے ہیں. بہرحال معاف کرنا سب سے بڑی چیز ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس عمل کو کر لیتے ہیں نا, آپ میں ہم سب جب اس عمل کو کر لیتے ہیں نا, تو یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ جو نیک اعمال دوسرے ہوتے ہیں, جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے ہم کر پاتے ہیں, بہت آسانی سے کر پاتے ہیں. اچھا, اور سب سے بڑی بات, عبادات جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے. لہٰذا عبادات کا آپ کو ایک پورا ایک پلان بنانا چاہیے کہ اب میں عبادت کیا ہے. بھئی میں فرض نماز پڑھ لیتی ہوں, عصر کی بھی پڑھتی ہوں, ظہر کی بھی, فجر کی بھی, ساری پڑھتی ہوں. آپ اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیں کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے اب آپ اپنے آپ کو یہ ٹارگٹ دے دیں کہ آپ اذان کے شروع کے ہی جو ایک حصہ ہوتا ہے نا, پہلا حصہ جو ہوتا ہے, اول وقت جو ہوتا ہے, اس کے اندر آپ یہ کام کر لیں گے ختم. یہ اب آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. آپ اگر سنتیں یا نوافل نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر پڑھتے ہیں تو کچھ ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیں. اب اس کی کوالٹی میں بہتری پیدا کریں. نماز کے مسائل ضرور سیکھ لیں. نماز نبوی کا PDF بھی موجود ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس نماز کی کتاب میں کوئی فرقہ سے کوئی ریلیٹڈ نماز نہیں ہے, ایک بیسک نماز سکھائی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, جو ہمیں معلوم نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی ہے وہ کتاب, عورتوں کے لیے بھی ہے, تو آپ اس کو جا کر پڑھ لیں اگر کسی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو. اور دیکھیں کہ آگے آنے والے دنوں میں اور ایسی کون سی چیز ہے جس کی دعا آپ کو ان دنوں میں کر لینی چاہیے, اور یوم العرفہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور اپنے آپ کو اتنا بڑا مت سمجھے کہ یوم العرفہ کو ضائع کر دیں, ہرگز نہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے چاہے کتنا ہی نیک ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دن کی ڈے ٹائم پریزنس کو اگنور کر دے. رات کو تو ہم روز ہی کرتے ہیں نا, روز کرتے ہیں کہ اب تو گرمیوں کے دن ہے, اب سردیوں کے دن ہے, اب سردی زیادہ لگ رہی ہے, اب تکلیف زیادہ ہو رہی ہے, آج نیند زیادہ آ رہی ہے, صبح میں نے جلدی آج جانا ہے, فجر میں تو اٹھوں گی. یہ تمام چیزیں ہیں
بہرحال تو اپنے آپ کو اچیویبل ٹارگیٹس دیں اور سینسیبل ٹارگیٹ رکھیں. ہم میں سے کوئی بھی اتنا چھوٹا بیبی نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کا تو سیشن ہو ہی نہیں رہا ہے, بڑے لوگوں کا سیشن ہو رہا ہے, تو بڑے لوگوں کے کام بھی بڑے ہونے چاہیے. اور اللہ کی نظر میں دیکھیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے نزدیک کر لیں گے. تو کیا چیز ہو سکتی ہے, میں نے ابھی مینشن کی, وہ ہے معاف کر دینا ایک دوسرے کو. یہ ہمیں کر دینا چاہیے, کرنا چاہیے, بار بار کرنا چاہیے. پہلے بھی ہو چکا ہے, پھر دوبارہ غلطی ہو گئی, پھر دل میں بات آ گئی, دوبارہ کر لیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے عبادات آسان ہو جاتی ہیں. کسی کو عبادت میں پرابلم آ رہی ہے نا, وہ یہ دیکھے یہ پرابلم ہوگی اس کے ساتھ, وہ رات کو لوگوں کو معاف کر دے. اس کو لگ رہا ہے کہ میں دل سے نہیں کر سک رہی ہوں, زبان سے کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. اور یاد رکھیں دوسری بات, ہو سکتا ہے آپ نہیں معاف کر رہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو آپ کو معاف نہیں کر سکا ابھی تک, تو میں نے وہ دعا بھی آپ کو بتائی کہ وہ دعا بھی آپ نے مینشن کرنی ہے اللہ سے. لہٰذا ان 10 دنوں کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, اب آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو کوئی خاص عمل پتا ہو ان دنوں کا جو ہم نے مینشن نہ کیا ہو, تو پھر پلیز اس کو شیئر کر لیجیے گا گروپ میں. اور کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. میں نے آج کوشش میکسیمم کی کہ ایسی کوئی چیز میں نہ شیئر کروں آپ لوگوں سے جس کے بارے میں کوئی ضعیف روایت ہے, تاکہ کوئی اس کو چیلنج نہ کر دے آ کے. حالانکہ ضعیف اور قوی, حسن, ان سب کے بارے میں ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں, کرتے رہتے ہیں سیشنز میں. لیکن آج میں نے جو کچھ بھی شیئر کیا ہے وہ آپ ایز از اپنے پاس کہیں پہ بھی پوائنٹس کو لکھ کر اس پر امپلیکیشن ڈائریکٹلی آپ شروع کر سکتے ہیں. اس کو کوئی ایسا مسئلہ آپ کو کسی بھی چیز میں نہیں ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہترین عمل کروائے ان دنوں میں. خیرات, صدقہ, ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا. لیکن یاد رکھیے کہ صدقہ خیرات جب بھی مقبول ہوتے ہیں جب اگر آپ کے زکوٰۃ اور آپ کی فدیہ کفارہ کچھ نہ رہتا ہو. اگر اس میں سے کچھ رہتا ہے تو پھر وہ پہلے وہ آپ پورے کریں. اور اسی طرح سے پھر قربانی کا جو معاملہ ہے وہ بھی دیکھ لیجیے گا. آپ میں سے کوئی بھی, خواتین میں سے بھی اگر کوئی ایک حصہ وغیرہ بھی ڈال سکتا تو وہ ڈال دیں, اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے, اس کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے سب سے پہلے ہی مینشن کی وہ ہے بڑے گناہوں سے توبہ. نام لے کر کنفیشن کے ساتھ توبہ کرنی ہے, اور کنفیشن کسی انسان کو نہیں کرنا ہے جا کر, صرف اللہ کو کرنا ہے بس. اور اس کے بارے میں پھر بات نہیں کرنی, کسی اور سے کبھی نہیں بات کرنی دوبارہ, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی یوم العرفہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ اعمال جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں گے. اپنی اذکار کے آپ گروپ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. میرے گروپ میں بھی آلریڈی موجود ہے, کافی ذکر ہے اس طرح کے ہیں جو ہم لوگ بار بار کرواتے بھی ہیں, بار بار اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس کے فضائل پڑھتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو اپنے تمام دعائیں مسنون اذکار میں ہی مل جائیں گی, آپ کو الگ سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, بڑی بات ہے. اللہ کی توفیق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے ہیں. آج کے لیے اللہ کے فضل سے جو بھی اللہ کا اذن ہے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.